तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम पैदाइश ता मुकाशफा बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में हम रोमियो के ख़त के चौथे बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने तीसरे बाब का मुतालिया किया और जाना कि यहूदियों और गैर कौमों दोनों को रास्तबाजी की ज़रूरत है। यहूदी और गैर कौम वाले रास्तबाजी की जरूरत होने पर बराबर ठहरे, लेकिन साथ ही खुदा की रास्तबाजी जाहिर होती है और ईमान से सबको हासिल होती है। यहूदियों और गैर कौमों के लिए रास्तबाजी हासिल करने का जरिया ईमान है, ना कि शरीयत के अमाल। आज के प्रोग्राम में हम चौथे बाब का मुतालिया शुरू करेंगे, लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, एक शायर ने गुनाहों की मुआफ़ी और रास्तबाजी के मुतल्लिक़ ये लिखा, मुबारक है वो जिनकी बदकारी माफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए, क्योंकि मैं शरीयत से रास्तबाज नहीं ठहरा, लेकिन सिर्फ तूने मुझे साफ किया। रास्तबाजी जाहिर हुई और किसी चीज़ के मानी नहीं। रास्तबाजी हासिल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुईं। तू मेरी रास्तबाजी बना, इसलिए मैं तेरे काम को याद करता हूँ। तूने मुझे जिंदगी दी ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं। इन खूबसूरत अल्फाज पर आपकी राय जानना चाहूँगा। यकीनन ये खूबसूरत अल्फाज एक ऐसे शख्स ने कहे होंगे जिसने ये तजर्बा हासिल किया होगा कि रास्तबाजी हासिल करने के लिए और कोई तरीका नहीं। वो अक्लमंद या मुफक्कर जो खुदा के सामने हाजिर होने पर सुर्ख रूह होना चाहता है, वो खुदा की रास्तबाजी का मुश्ताक होगा। और पुराने अहद नामे में लोग इसको शरीयत के अमाल से पाना चाहते थे, पर मैं कहूँगा अफसोस किसी ने भी खुदा की रास्तबाजी शरीयत के अमाल के जरिए हासिल नहीं की, जब तक कि मसीह आ गया और सहरा और बियाबान में प्यासी रूहों को उसने रास्तबाजी तोहफे में मुफ्त दे दी। और इसलिए इन बाबरकत और खूबसूरत अल्फाजों के मुसन्निफ ने इस बात को भांप लिया कि खुदा को राजी करना और उसके सामने पेश होकर सुरखरू होना तब तक नामुमकिन है जब तक मसीह आकर अपना शानदार तोहफा ना दे। भाई यूसुफ, अब मैं चौथे बाब की पहली 9 आयात की तलावत करूंगा। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाज गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली उस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुईं और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावन महसूब ना करेगा। बस क्या ये मुबारकबादी मख्तूनों ही के लिए ही या ना मख्तूनों के लिए भी? क्योंकि हमारा दावा ये है कि अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। भाई यूसुफ, ये हवाला पुराने अहदनामे के 2 अहम किरदारों को उजागर करता है। पहला अब्राहम और फिर दाऊद। ईमान से रास्तबाजी के ताल्लुक में इनका हवाला क्यों दिया गया? यहूदी अब्राहम पर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं
اور यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब में उन्होंने कहा कि हमारा बाप तो अब्राहम है, हम हराम से पैदा नहीं हुए। और जहाँ तक दाऊद की बात है, और वो भी उनके लिए बाइसे फख्र था। और खुदा ने इन दोनों किरदारों के साथ पुराने अहद नामे के दो अहम तरीन अहद किए, अब्राहम के साथ जमीन का अहद और दाऊद के साथ बादशाही का अहद किया, जो कि अब्राहम का अहद और दाऊद का अहद दाऊद कहा का जाता है। अहद। जी हाँ, और आप इस पर भी गौर करें कि नए अहदनामे में जिक्र किए गए ये पहले किरदार हैं, यीशु मसीह इब्ने दाऊद और अब्राहम का नसब नामा। और ये भी गौर करने के लिए खूबसूरत बात है कि आदम से लेकर मसीह तक 4000 साल हैं, और अब्राहम बीच में आता है आदम के 2000 साल बाद। दाऊद अब्राहम और मसीह के एन बीच में आता है, और मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों में 1000 साल का फर्क है। आप इनको इसराइल के बच्चों की जिंदगी में एक अरूज की तरह देखते होंगे, जो कि उनके फख्र का बाइस हो। हमारा हवाला ये सवाल करता है कि क्या इन अजीम लोगों ने ईमान के बाइस रास्तबाजी पाई, मिसाल के तौर पर रसूमों से, जैसे कि खतना करवाना, या ईमान से हासिल की। चौथा बाब ये साबित करता है कि अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा, और दाऊद भी जब वो गुनाह में गिरने लगा तो उसने खुदा जो माफ करने वाला और इंसाफ करने वाला है, उसके सिवा कोई कुम्मक ना मिली। अब्राहम ने शरीयत से पहले जिंदगी गुजारी, और इसलिए वो उस दौर को जाहिर करता है जो शरीयत से पहले था। जी, दाऊद शरीयत के बाद के दौर को जाहिर करता है। सही। तब भी दोनों खुदा के सामने रास्तबाज ठहरे। ये दोनों मुख्तलिफ अदवार को जाहिर करते हुए शरीयत के अमाल के बगैर रास्तबाजी को किस तरह बयान कर सकते हैं। देखें, वो ये कहना चाहता है कि शरीयत रास्तबाज ठहराने के लिए नहीं दी गई, क्योंकि अब्राहम शरीयत से पहले रास्तबाज ठहरा, और शरीयत का मकसद इंसान को रास्तबाज ठहराना नहीं। अगर ऐसा होता तो अब्राहम कैसे रास्तबाज ठहरता, क्योंकि इसका मकसद इंसान को गुनाह की पहचान करवाना है, और शरीयत इसलिए आई कि हम गुनाह की पहचान कर सकें। और लिखा है कि पालूस ने यही कहा कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती ही है, बस शरीयत का मकसद मुझे रास्तबाज ठहराना नहीं है, वरना अब्राहम शरीयत से पहले रास्तबाज कैसे ठहरा। बल्कि शरीयत का मकसद यह है कि मुझे अपनी गुनाहगार हालत की पहचान करवा सके, ताकि मैं खुदा की उन रहमतों में पनाह ले सकूं जो मसीह से जाहिर हुई। पहली आयत में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। यकीनन ये एक सवाल है। इसका क्या मतलब है कि जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। दर हकीकत अगर हम इस आयत पर गौर करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम क्या कहें कि जिस्मानी लिहाज से हमारे बाप अब्राहम को क्या हासिल हो, और इस अबारत के ये मानी हरगिज नहीं है कि जिस्म के एतबार से क्या हासिल हो, बल्कि अब्राहम हमारा बाप यानी जिस्मानी लिहाज से यहूदियों के बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ। और इसके बाद 11वीं आयत में रूहानी बाप का भी जिक्र किया गया, तो रूहानी बाप होने को बाद में बयान किया जाएगा। लेकिन यहाँ अब्राहम जिस्मानी लिहाज से यहूदियों का बाप है, और उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, और मसीह ने कहा मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो। तो सवाल यह है कि अब्राहम जो कि यहूदी नस्ल का बाप था, उसे क्या हासिल हुआ। क्या वो शरीयत से रास्तबाज ठहरा, या रसूमों या खतना करवाने से उसे ये शरीयत के बगैर हासिल हुई, और वो शरीयत से पहले आया था, और तमाम रसूमों के बगैर, क्योंकि वो खतने से पहले ही रास्तबाज ठहराया गया, क्योंकि अब्राहम इनसे पहले आया था। ये वाज़ेह है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, वक्फे के बाद फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। चौथी आयत में लिखा है कि काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। क्या आप इस आयत की वजाहत करेंगे? भाई यूसुफ, इस आयत की वजाहत फरमा दें। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, हम उनको दो तरीकों से पाते हैं, और पहला तरीका फजल से हासिल करना है, दूसरा तरीका अपनी अहलियत से हासिल करना। वो जो अपना काम करता है उसकी मजदूरी उसके फजल के लिए नहीं की जाती, पर ये एक कर्ज है। जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपको माहाना तनख्वाह मिलती है, या हफ्तावार या और किसी तरह से मिलती है। आप काम करते हैं, और जब आप काम कर लेते हैं तो आपको इसकी मजदूरी या तनख्वाह मिलती है।
آپ کو اپنے کام کے پیسے ملتے یہ ہیں میرا کام ہے جو مجھے کرنا ہے۔ اور اسی کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، پر اس معاملے میں یوں ہے کہ جیسے کہ آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ آپ کا قرض خواہ ہو سکتا ہے، اور مہینے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرا حق ہے، پر یہ خدا کے ساتھ ہونا ناممکن ہے۔ آپ خدا کو کسی بھی صورت قرض دار نہیں کر سکتے۔ وہ جو اپنی مزدوری کے عوض یسوع مسیح سے ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، وہ خود کو خدا کا قرض خواہ بناتا ہے، جبکہ ایسا ممکن نہیں کہ خدا انسان کا مقروض ہو، اور اسی لیے خدا اس کی نفی کرتا ہے۔ لیکن جب خدا دیتا ہے تو وہ فضل کی بدولت دیتا ہے، اور خدا جاندار اور ہر نفس اور ہر چیز کو اپنے فضل سے دیتا ہے، اور خدا کو اس کی پہل کرنی ہوگی کیونکہ وہ اس کا سرچشمہ ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو اس پر احسان کر رہا ہوں۔ خدا رد عمل کے اصول پر کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کرنے والا ہے اور سب کاموں کا آغاز کرتا ہے۔ بھائی یوسف، ہم تیسری آیت کو دیکھتے ہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے ابراہم کے بارے میں۔ جی، یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ آیت ابراہم پر کیسے پوری اترتی ہے؟ جب آپ پیدائش کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابراہم سے نسل کا وعدہ کیا۔ اس وقت ابراہم کی کوئی نسل نہیں تھی، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا جو اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ یہ پیدائش 15ویں باب میں ابراہم اور خدا کے تعلق کے شروع میں تھا، اور خدا نے اسے بہت سارا مال دیا اور کہا، اے ابراہم تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور ابراہم نے کہا، اے خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی ازر ہے۔ اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور اس کا خداوند پر ایمان لانا اس کے حق میں راست بازی گنا گیا، اور یہ 17ویں باب میں ابراہم کے ختنہ کروانے سے سالوں پہلے ہوا۔ اسی حوالے سے جب داؤد کا ذکر کیا گیا، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ داؤد بھی ایمان سے راست باز ٹھہرا، یا اس نے ایمان سے راست باز ٹھہرنے کی بات کی۔ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ داؤد کی زندگی میں سے ایک واقعے کا ذکر کریں تاکہ مجھے ظاہر ہو کہ داؤد ایمان سے راست باز ٹھہرا۔ مثال کے طور پر ایک مشہور گناہ جو داؤد نے کیا، وہ زبور 51 میں کہتا ہے، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ اور اگر میں نے داؤد کا مشہور گناہ کیا ہوتا اور شریعت نے مجھے کوئی قربانی چڑھانے کی ہدایت دی ہوتی تو داؤد کی نسل ہوتی، لیکن شریعت میں کوئی قربانی میرے گناہ کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ اب داؤد کیا کرے گا؟ اس کا جواب تھا، میں خدا کی رحمتوں میں پناہ لوں گا۔ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ پس بے شک وہ شریعت کے دور میں رہا، اور داؤد نے خدا کے فضل اور رحمت میں پناہ لی، اور اسے شریعت میں کوئی قربانی نہ ملی جو اس کے مسئلے کا حل کر سکے۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے 9ویں سے 11ویں آیت تک پڑھوں گا۔ پس کیا یہ مبارکبادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ وہ مختونوں اور نامختونوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ابراہم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ یہاں پر مختونی اور نامختونی کی بات کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ نامختونی سے مختونی کی اس تبدیلی کو آپ بیان کریں، اور یہ کہ ابراہم کا ختنہ ہمارے لیے کیا روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ ابراہم کا ختنہ پیدائش کے 17ویں باب میں، اس کی پیدائش 15ویں باب میں ایمان سے راست باز ٹھہرا جانے کے بعد ہوا، اور اس کا ختنہ 99 برس کی عمر میں ہوا، مگر اس نے 75 برس کی عمر میں ہی خداوند پر ایمان رکھا اور پختہ رہا۔ یہ اس کے ختنے سے پہلے ہوا۔ ایمان پہلے تھا اور ختنے سے پہلے وہ راست باز ٹھہرا۔ اور یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے، صرف شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرائے، بلکہ ابراہم شریعت سے 500 سال پہلے اور سب رسوموں سے بھی پہلے راست باز ٹھہرا، کیونکہ ختنہ کروانا رسم کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسا کوئی اعمال نہیں جو آپ کو راست باز ٹھہرائے۔ کوئی شریعت کا قانون یا اعمال آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا۔ مثلاً بپتسمہ لینا، بے شک یہ بہت اہم ہے، لیکن یہ بھی آپ کو خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہراتا۔ اور کیا بپتسمہ لینا اہم ہے؟ جی ہاں، پر کیا کوئی بھی رسم آپ کو خدا کے سامنے مقبولیت دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں، پر آپ کا سادہ ایمان آپ کو خدا کے سامنے مقبولیت دلا سکتا ہے۔ جیسے ابراہم نامختونوں میں خدا پر ایمان لایا
اور یہ اس کے لیے خدا کے سامنے راست بازی گنا گیا۔ بھائی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ختنہ کروانا ابراہام کے ساتھ خدا کے لیے عہد کا ایک نشان تھا، میں اس کا روحانی مطلب یا دل کے ختنے کا مطلب جاننا چاہوں گا۔ میں کہوں گا کہ اس کا روحانی مطلب پالوس نے 2 حصوں میں بیان کیا ہے، مثلاً رومیو کے 2 باب کے اختتام پر وہ دل کے روحانی ختنے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ جسم پر ہر اعتبار کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے اور جسم کو ظاہری رسومات کے خلاف کر دیتا ہے، اور فلپیوں 3:3 میں لکھا ہے، مختون تو ہم ہیں جو روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کہ حقیقی ختنے کا معنی اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ دینا نہیں بلکہ مکمل طور پر اپنے جسم سے الگ ہو جانا ہے، یعنی کہ مستقل طور پر جسم پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ جسم خدا کے لیے بالکل بیکار ہے، اور یہی ختنے کا روحانی مطلب ہے۔ میں اس کو دوبارہ کہوں گا، اور اگر غلط کہوں تو مجھے درست کیجیے گا۔ ختنہ خدا پر ایمان لانے کے بعد تھا، یعنی پہلے ابراہم خدا پر ایمان لایا جو اس کے لیے راست باز گنا گیا، اور پھر اس کا ختنہ ہوا تاکہ ایمان کا ایک ظاہری نشان حاصل کرے۔ بالکل۔ یہ ترتیب ان لوگوں کو روکتی ہے جو ختنہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی راست بازی کو حاصل کریں۔ آپ اس تصور کو ختنہ کے بڑے خیال سے بڑھ کر عام طور پر لے سکتے ہیں جو کہ آج کل راست بازی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ ختنہ اس عمل یا رسم کی شکل ہے یا کوئی ایسی چیز جو مجھ سے مانگی جا رہی ہے تاکہ میں خدا کے سامنے مقبول ہو سکوں۔ جی بھائی یوسف، یہ ترتیب ٹھیک ہے۔ ایمان پہلے آتا ہے اور پھر اس ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے عمل یا پھر رسمیں۔ صحیح۔ میں کسی رسم یا عمل سے شروع نہیں کر سکتا کہ خدا کے سامنے یہ راست رسمیں باز آپ کو ٹھہروں۔ خدا کی مقبولیت نہیں دلائیں گی کیونکہ یہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے باپ ابراہم کو حاصل ہوئی تھیں۔ صحیح بھائی یوسف، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ چوتھے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے۔ تو ایمان کے وسیلے سے ابراہم سے یا اس کی نسل سے وعدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ یہ حوالہ وراثت اور شریعت میں موجود کسی بھی تعلق کا انکار کرتا ہے، اور یہی غلطیوں کے 3 باب میں دہرایا گیا ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ابراہم کو میراث شریعت کے اعمال پر نہیں بلکہ ایمان کی راست بازی کے سبب سے دی، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حقیقی ایماندار کے لیے خدا کی تمام برکات ان کی رسموں کے سبب سے نہیں بلکہ ایمان اور راست بازی کے سبب سے ملتی ہیں۔ بھائی، جب آپ نے ابراہم کے ایمان رکھنے سے راست باز ٹھہرنے کا بیان کیا تو آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا 15ویں باب میں، جب وہ گہری نیند میں تھا، جی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے بے حس تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ وہ خدا کے سامنے راست باز ٹھہرنے کے لیے کچھ عمل نہیں کر رہا تھا، یہ خدا تھا جس نے یہاں پہل کی۔ جی، کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے کیا اس کے یہ معنی ہے کہ میں بغیر کسی محنت کے یا قیمت چکائے یا خدا کی چکائی قیمت کے بغیر راست باز ٹھہروں گا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں چکائی گئی؟ در حقیقت پالوس نے اس قیمت کے بارے میں پچھلے باب میں بتایا۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط راست بازی کی بات کرتا ہے۔ راست بازی کی دنیا کیا ہے؟ ہم نے اس کی بنیاد 3 باب میں دیکھی، اور پالوس نے ہمیں کفارے کے بارے میں بتایا، اور خدا نے مسیح کے خون کے باعث ایک کفارہ ٹھہرایا، اور یہ راست بازی کی بنیاد ہے۔ پر یہاں پر موضوع اس کی بنیاد یا راست بازی کی قیمت نہیں بلکہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کی بنیاد مسیح کی صلیب پر رکھی گئی۔ مسیح کا کفارہ راست بازی کی بنیاد ہے، پر اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایمان اور صرف ایمان ہے، شریعت کے اعمال اور اس کے بعد رسوموں کے بغیر۔ میں چاہوں گا کہ آپ 14ویں اور 15ویں آیت کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا،
اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اس حوالے کے کیا معنی ہے؟ دیکھیں، پالوس اس خیال کو پختہ کرتا ہے جس کا اظہار وہ پورے باب میں کر رہا ہے کہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں، مطلب کہ اگر میراث شریعت پر ہی مبنی ہو، تو جو پہلے ابراہام اور خدا کے بیچ ہوا، جب خدا نے ابراہام سے شریعت کا وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک میراث دے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے میراث کو شریعت کے اعمال میں محدود کر لیا۔ ایمان بے فائدہ ہوا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت اس وعدے کے 400 سالوں کے بعد آئی۔ تو ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شریعت اور میراث میں کوئی تعلق نہیں، پر اس کا تعلق اس وعدے سے ہے جو خدا نے ابراہام سے کیا۔ خدا 16ویں آیت میں کچھ کہنا چاہتا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہام کی مانند ایمان والی ہے۔ خدا اس وعدے کی یقین دہانی کیسے کروانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جو آیت 16 ابھی آپ نے پڑھی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ منطقی طور پر ایک سوچ کے اوپر دوسری سوچ کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے یہ یعنی میراث ایمان سے ملتی ہے۔ پر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میراث فضل سے ملتی ہے، پر میں کہوں گا کہ فضل کے طور پر ہی کیوں؟ تاکہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے۔ میں اس کو ایک زاویے سے تعلق بنانا چاہتی ہوں۔ اگر میراث ایمان سے نہ ہو تو وہ اہلیت پر ہوتی اور فضل کے مطابق نہ ہوتی۔ کیا اہلیت پر ہونے سے کوئی مسئلہ ہے؟ جواب ہے کہ اگر یہ اہلیت پر ہوتی تو اس کی یقین دہانی نہ ہوتی، اس لیے لکھا ہے وعدہ لا حاصل ٹھہرا۔ بالکل، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور اگر خدا مجھے یہ کہے کہ میں تیرے اعمال کی بنیاد پر تجھے جنت میں لے لوں گا، غلط تو میں کاموں سے۔ صحیح کاموں کی وجہ سے محفوظ ہوں گا، مگر کل میں اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے غیر محفوظ سمجھوں گا۔ میں پوری زندگی اچھے اور برے کاموں میں پھنسا رہوں گا۔ اس لیے میراث راست بازی کے وسیلے سے ہے۔ ایسا کیوں؟ تاکہ وہ فضل کے مطابق ہو۔ فضل کیوں؟ وہ فضل کے مطابق قائم کیوں ہو؟ تاکہ کل کو وعدہ نسل کے لیے قائم رہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہام کی طرح ایمان والا ہو، کیونکہ وہ ہم سب کا باپ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارا باپ ابراہام ہی سب کا باپ ہے، اسے اکثر ہمارا باپ ابراہام کہا جاتا ہے، جی، ایمانداروں کا باپ۔ اسی لیے 17ویں آیت کہتی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا ہیں۔ لہٰذا اس سے کیا مراد ہے کہ ابراہام ایمانداروں کا باپ ہے اور ہم اس کے بچے کیسے ہوئے؟ بائبل مقدس میں پہلی بار ایمان کا لفظ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب کی 6 آیت میں آیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایمان اس سے پہلے بھی موجود تھا، پر خدا نے نہ چاہا کہ یہ لفظ حابل ہنوک یا نو کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ایمان یا پھر یقین کا لفظ پہلی بار پیدائش 15:6 میں استعمال ہوا، اور وہ خدا پر ایمان لایا اور اس نے اسے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اس نظریے سے ابراہام ہم سب ایمانداروں کا باپ ہے، ایماندار یہودیوں سمیت، صرف یہودی نہیں بلکہ سب غیر قوموں والے، کیونکہ ابراہام پیدائش کے 15ویں باب کی 6 آیت میں خدا پر ایمان لایا جبکہ اس نے ختنے کا نشان بھی نہ پایا تھا، اور اس لیے وہ مختونوں اور نامختونوں کا باپ ہے، یعنی یہودی اور غیر قوموں کا۔ وہ ان سب کا باپ ہے جو خدا سے اس کی برکات پر مبنی رابطہ رکھتے ہیں۔ وہ ان سب کا باپ ہے جو راست بازی حاصل کرنے میں اس کے اصول کی پیروی کرتے ہیں، بالکل، شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے۔ اس فرق کو یاد رکھیں کہ ابراہام نے اسحاق کی پیدائش اور اس کی قربانی پر مردوں کو زندہ کرنے والے خدا پر ایمان رکھا۔ کیا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس نے ابراہام اور سارہ کے مردہ بدنوں کو زندہ کیا۔ جب ابراہام اسحاق کو قربان کرنے والا تھا تو اس کا ایمان تھا کہ اگر اسحاق کو قربان کر کے جلا بھی دوں تو خدا اسے زندہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جو پہلے سے ہو چکا۔ خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہ 18ویں آیت سے جڑا ہے، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ جی، نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بدن میں کوئی بھی امید نہیں تھی۔ اور کیا 100 سال کا شخص اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور سارہ 90 برس کی تھی، کیا وہ حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ کسی بھی امید کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس نے خدا کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے امید کی۔ خدا نے کہا اور
اس نے ایمان رکھا، اس لیے نا امیدی کی حالت میں اس نے ایمان رکھا اور سوچا کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ بنا سکتا ہے، چاہے وہ زمینی قومیں ہو یا روحانی نسل کو ظاہر کریں۔ 25ویں آیت میں شاندار الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس باب کا اختتام مسیح کے نام سے کریں۔ اپنے مرنے اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اس آیت کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ انجیل کے دو مرکزی خیالات ہیں، پہلا مسیح کی موت اور دوسرا اس کا جی اٹھنا۔ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں کہوں گا کہ یہ انجیل کی منادی ہے۔ تو 25ویں آیت ہمیں انجیل کا بیان کر رہی ہے۔ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے حوالے دیا گیا اور ہم کو راست ٹھہرانے کے لیے وہ جلایا گیا۔ وہ ہماری خطاؤں کے لیے نہیں مرا، کیونکہ مسیح گناہ سے پاک تھا، وہ ہماری خطاؤں کے لیے مارا گیا۔ جب مسیح جی اٹھا تو خدا نے یقین دہانی کرائی کہ اس نے مسیح کی قربانی کو قبول کیا، اور اس لیے ہم راست ٹھہرائے گئے۔ یہ وہ قیمت ہے جو چکائی گئی، تاکہ کوئی یہ بالکل۔ دعویٰ نہ کرے کہ خدا بغیر کسی قیمت یا بنیاد کے معاف کرتا اور راست باز ٹھہرتا ہے۔ بغیر بنیاد جی بھائی کے یوسف، نہیں۔ بالکل۔ صلیب پر مسیح کی موت اور اس کا جی اٹھنا اس کفارے اور راست بازی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو بھی بھائی۔ برکت دے۔ اب جانیں گے مہمانوں نے کیا سیکھا۔ پولس رسول نے اس باب میں پرانے عہد نامے کے 2 کرداروں کا حوالہ دیا، ابراہم اور داؤد، کہ انہوں نے شریعت کے اعمال کے بغیر خدا کی راست بازی حاصل کی۔ یہ ابراہم اور داؤد سے کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ پولس نے ان کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہودی سماج میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ عظیم شخصیت اعمال اور اہلیت سے راست باز ٹھہرے یا پھر ایمان سے۔ دراصل ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ پولس نے یہ بھی ثابت کیا کہ شریعت کا مقصد راست باز ٹھہرانا نہیں ہے، کیونکہ ابراہم شریعت کے آنے سے پہلے ہی راست باز ٹھہرا، اور داؤد بھی جو شریعت کے دور میں رہا۔ جب اس نے گناہ کیا تو شریعت میں پناہ نہ لی، بلکہ اس نے خدا کے رحم میں پناہ مانگی، جیسا کہ زبور 51 میں ہے۔ صحیح۔ جب پولس رسول نے یہ کہا کہ ابراہم اور اس کی نسل کے ساتھ کیا عہد ایمانداری کی راست بازی کی بدولت تھا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ پولس شریعت اور میراث میں کسی تعلق کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ خدا نے ابراہم کو میراث ان اعمال کے لیے نہیں دی جو اس نے کیے، بلکہ اس کے ایمان کی راست بازی کی وجہ سے دی۔ اس سبق میں ہمارے سیکھنے کا نقطہ یہ ہے کہ خدا کا فضل ہر شخص تک رسموں کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان کی راست بازی کے ذریعے پہنچتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی پر ہے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ بھائی، اگلے خدا آپ کو پروگرام میں آپ سے برکت پھر دے۔ ملاقات ہوگی۔ إذ دخلت قدسك ورأيت عرشك كلهم من حولك ينشدون مجدك أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي هل نظيري ينفع لسيدي منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي عند طهر عرشك أدرك نجاستي من أنا يا سيدي كي تجيب طلبتي مس ربي شفتي بلهيب جمرك عندها أستمع لأمرك تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو